बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनासिर हुसैन और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे मिशेल बुखारी। और ट्रांसमिशन के आगाज़ में सबसे पहले जहां हम आपको आगाह करेंगे मुल्क भर में मुसद्दका केसेस की तादाद से, उससे पहले मैं सल्यूट पेश करना चाहूँगा मेजर मोहम्मद असगर को, बिल्कुल जिन्होंने शहीद। तुरखम बॉर्डर टर्मिनल पर स्क्रीनिंग के दौरान अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए जामे शहादत बेशक। नोश किया और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने अजीज़ रखा। वतनी अजीज़ की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, बहुत से लोगों को इस वबा से बचाया। और मेजर मोहम्मद असगर शहीद जैसे दूसरे तमाम अहलकारों ने जिन्होंने अपनी जान को जोखों में डाला और सिर्फ मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर, मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर ही नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहों, चौकों, सड़कों और चौराहों पर जो वो अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते नजर आए हैं। खा उनका ताल्लुक पुलिस से हो, FC से हो, लेविस से हो, रेंजर से हो या या फिर हमारे पाक हेल्थ फौज से डिपार्टमेंट हो, के लोग और हों। साथ ही साथ उन डॉक्टर्स को भी कि जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके साथ वैसे साथ हमारे मीडिया को भी अगर आप थोड़ा सा क्रेडिट दे दें तो डेफिनेटली जी, हमारे बिल्कुल साथी जो मीडिया है को भी, वो भी बिल्कुल मीडिया को भी फ्रंट क्रेडिट लाइन पे जाता है, हैं इस राइट। वक्त, और बिल्कुल वो उसी तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको बिल्कुल अवेयर करना, आपको अपडेट रखना, ये बहुत ज़रूरी है और ये एग्जैक्टली, बहुत दिस बड़ी इज अनदर जिम्मेदारी है चैलेंज। जी। एग्जैक्टली, यूर राइट। अच्छा, और इसके अलावा आज जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो कौमी असम्बली का इजलास जो होने बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक अरसे तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा था और अब बहुत अरसे के बाद ये इजलास दोबारा से हो रहा है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं, मेरे जहन में तो हैं बहुत से सवालात, क्योंकि ये अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर ये इजलास तलब किया गया है। इस वक्त दुनिया हमारे में तो हमें कुरान मनाज़िर अगर हम बाकी मजीद ही ममालिक में से ही देखें तो हमारी कहीं पे भी अभी जो है वो इस तरह से पार्लियामेंट के सेशंस जो हैं वो नहीं शुरू हुए। बिल्कुल तो अल्लाह करे कि सब खैर आफियत के साथ रहें, जी, खैर बिल्कुल खैरियत के इंशाल्लाह जी, साथ ये खैर सेशन आफियत से होगा। और कंडक्ट हो। SOPs जो वज़ा किए गए जी, हैं उन पर अमल उनको दरामद को ये तो यकीनी हम बनाया जा देखते रहा हैं है, जब ये थर्मल गन्स इजलास का शुरू इस्तेमाल होगा तो किया पता जा रहा है। चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरह से कुछ वो उनको शराइत ज़वाबित हैं कि फॉलो जिन किया पर जाता है। यकीनी और लाजिम करार दिया गया है। तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन कौमी असम्बली को वो अपने साथ जो है वो अपना स्टाफ नहीं लेके आ सकेंगे। सिर्फ एक ड्राइवर उनके साथ होगा, वो भी गाड़ी तक महदूद होगा। जी। और जो मुअज़्ज़ज़ वज़रा हैं जिनको ईवान में शामिल होना है, वो सिर्फ अपना एक जो अदद ज़रूरी स्टाफ का मेंबर है उनके लिए अलाउड है। और इसके अलावा बाकी गैलरीज भी बंद है। सिर्फ चंद एक सहाफ़ी होंगे जिनको इस इजलास की कवरेज की इजाज़त है। तो बाकायदा तौर पर तमाम जो है वो SOPs वज़ा की गई फॉलो हैं किए और अरकान जाएंगे। कौमी असम्बली को जो उनका पाबंद किया गया है। अच्छा मिशेल, केसेस के हवाले से भी मैं बताना चाह रहा जी। था कि केसेस हमारे पास इस वक्त मजमूई तौर पर 30,941 हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 1,476 हैं। जो कि बहुत अलार्मिंग इस वक्त सूरत हाल है। शुरू में हम ये देख रहे थे कि बहुत कम तादाद में इजाफा हो रहा था, लेकिन बहुत ही कम तादाद में हो रहा था। लेकिन अब तो ये कर्व जो है मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अल्लाह रहम करे, आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि ये खुदा न खास्ता जो है, जैसे बाकी ममालिक में भी आगाज़ होता है और फिर एक पीक पे पहुँचता है, तो ये खुदा न खास्ता केसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो एहतियाती तदबीर बार बार बताई जा रही हैं, हालांकि आप सोचते होंगे बार बार वही बातें रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार हमें, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इसी तरह से दिन में कई मरतबा अगर उनको कहना पड़े तो ज़रूर कहिए। हाथ धोना नहीं छोड़ना। अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम वो तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करना छोड़ दें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। अब हम ज़ाहिर है यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने बोलना होता है तो हम नहीं कर सकते वो चीज़ें, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम इख्तियार कर सकते हैं, जो एहतियाती जितनी तदबीर एहतियात हो सकती है हम हम कोशिश करते हैं। करते हैं कि अच्छा वो मिशेल, करें। बहुत अच्छा आपने जी ये नुक्ता उठाया है कि अभी जो है वो लोगों को हम बार बार वही बातें दोहराते हैं, लेकिन बार बार इन बातों के दोहराने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। इन्हीं बातों से आपकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस वक्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हैं मियां अतीक साहब। बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब आपके वक्त के लिए। आई होप कि आप खैर आफियत के साथ हैं, क्योंकि आजकल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे का हाल चाल जो है, चले दूर दूर से ही सही, लेकिन पूछना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और याकूब शेख साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ऑनरेबल सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मैं आऊँगी पहले अतीक साहब आपकी तरफ। अतीक साहब, ये जो इजलास बुलाया गया है आज कौमी असम्बली का,
ایک تو پوری دنیا میں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، کہ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں یا یو کے میں یا امریکہ کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح سے فعال ہوئی ہے، یا وہاں پہ کوئی سیشن ایسا ہوا؟ اور دوسرے یہ کہ کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ سیشن جو ہے یہ ہو اور اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. پھر آج ایک سٹور کیپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کہ ماسک دیتا تھا لوگوں کو، وہ بیچارہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے کرونا سے، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیسز. تو کیا اور کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ کوئی آن لائن کانفرنس کر دی جاتی، یا سیشن جو ہے ابھی نہ بلایا جاتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں شاید جو ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو نارمل کرنا چاہیے، نارملائز ہو جانی چاہیے چیزیں اور اس طرف آ جانا چاہیے؟ میاں صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھی بات شروع کیا اور میں اس پر چلوں گا کہ آج یہ جو کرونا وائرس اور صرف کسی کے لیے نہیں، شہر کے ایک نہیں، پوری دنیا کے اب دیکھنا یہ کر رہی ہے اور ہم یہ جس طرح سے بتایا گیا ہے، ایٹ لیسٹ میں قطعی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ ہم بہت سے پارلیمنٹیرین کی جانوں سے کھیلیں گے یہ اجلاس بلا کر. کی وجہ آج تو ہم نے ٹیسٹ کرایا ہوا ہے، 2 دن پہلے سے کرایا ہوا ہے. اگر کسی بھی ایک ممبر کو، کسی ایک وہاں کے امپلائی کو کل اگر وائرس اس میں آ جاتا ہے، 2 دن بعد وائرس آ جاتا ہے، اس کا کیا حل ہوگا کسی کو معلوم نہیں. دوسری بات آپ نے کی معذرت کے ساتھ، ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جب ٹرین چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس ٹرین میں بیٹھنا تھا. آج ڈیجیٹل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے اینڈ آئی بیکم دا فرسٹ ڈیجیٹل سینیٹر آف دا ورلڈ. پچھلے 1 مہینے میں میں نے اتنا کام کیا ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے اس لاک ڈاؤن میں، اور ہم نے سینٹ نے آلریڈی اپنی ویبنار میٹنگ کر چکے ہیں، اور سیکیورڈ ویبنار، because we were entered with a proper account system, with a proper firewall system. ہم ایسے نہیں کر رہے تھے. یعنی آپشنز موجود ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم کر سکتے تھے کسی اور طریقے سے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اسی آپشن کو لیتے ہوئے، وہ ہم آفیشلی کیونکہ سیشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے، اور اس میں 30 سے زیادہ سینیٹرز نے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کی اور ایک ویبنار کیا، اپڈیٹ کیا، ایک دوسرے سے ملے ورچولی. آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے. جب میں نے اسٹڈی کیا ایسٹونیا میں 90% ان کے سیشنز جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. آج کینیڈا میں تمام سیشن ان کے پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں. یو کے کی پارلیمنٹ آن لائن چل رہی ہے. حکومت برطانیہ یہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے، دیٹ از دی مدر آف آل پارلیمنٹ. اگر وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں and it becomes so simple. اچھا میاں صاحب، قطع کلامی کے لیے میں معذرت چاہوں گا. بڑے اچھے آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے، یہ واقعی آپ کے جینون اور جائز اور درست خدشات ہیں. لیکن ڈیجیٹلائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ ایکسپرٹس ان کے پاس موجود ہیں، ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، ان کے پاس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان نو ٹائم جو ہے وہ ساری چیزیں بلڈ اپ کر سکتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم اتنے کم وقت میں اتنے قلیل وسائل کے ساتھ اس گول کو اچیو کر سکیں؟ معذرت کے ساتھ بھائی، مجھے آپ کا ذاتی طور پر شرف نہیں ہوا ملاقات کا. جی آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے تو میں ایک آپ سے ویبنار میٹنگ کر لوں، میں ایک زوم میٹنگ آپ سے کر لوں. 15 منٹ میں آپ کا ایک ویب چینل بنوا دوں گا فری. اچھا، ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ ہو گئے آپ لاک ڈاؤن کے دوران میاں صاحب؟ جی میں نے کہا بڑے ٹیکنیکلی آپ اتنے ساؤنڈ ہو گئے لاک ڈاؤن کے دوران. سر 6 ہفتے یہ سمجھیے لگاتار 16 گھنٹے منیمم میں نے ہر روز ٹیکنالوجی کو دیے ہیں. واو، زبردست. سر انیشیلی جس طرح کا پیٹرن ڈیزائن کیا گیا، سینٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو انیشیل سچویشن تھی اس میں لیک آف پروفیشنلزم تھا، کچھ مسائل جو وہ فیس کیے گئے، اس بنیاد پر میں نے یہ نقطہ اٹھایا گیا. کامنٹ کیجئے گا اس پر پلیز. سر میری گزارش سنیے، آپ کے پاس شاید اپڈیٹ نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سینٹ کے سٹاف کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ڈیجیٹل سینیٹر کی بات کر رہا ہوں.
جو ڈیجیٹل سینیٹر نے پروگرام کیا ہے اس میں 1 منٹ کی اور 1% کسی قسم کا کوئی ٹیکنالوجی لیپ نہیں تھا. آپ نے بتایا نا کہ 30 سینیٹرز اس میں تھے اور ویبینار میٹنگ جو ہے وہ آپ بڑا سکسیسفلی کرتے رہے لاک ڈاؤن کے دوران. شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے ریکوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے دی گئی تھی اجلاس بلانے کی, تو کیا گورنمنٹ اس پہ جو ہے چلے ان کی طرف سے آئی ریکوزیشن تو آپ کی طرف سے ریسپانس جو ہے وہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ آن لائن اگر سینٹ کا ہو سکتا ہے اس طرح سے ویبینار میٹنگ ہو سکتی ہے تو پھر قومی اسمبلی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ سیشن بلانا ہی پڑا؟ گورنمنٹ نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے؟ پھر تو سب ایک ہی جو ہے وہ اس میں ہے, سبھی جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ نقصان جو ہے وہ تو اگر کسی کو ہوتا ہے تو پھر سبھی ذمہ دار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا جی ماشاءاللہ بڑا ٹیکنیکلی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے اور کنیکٹیویٹی کا, اور یہ بڑی بات ہے کہ شہر میں جو بیٹھے ہیں دوست وہ تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا واسٹ ایریا آپ کے کنٹری کا ایسا ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے, جہاں پہ ایون ٹی وی کی ٹرانسمیشنز بھی نہیں ہے, جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. اور پھر آج جس آفت سے ہم نبرد آزما ہو رہے ہیں تو میں اس پہ یعنی کیا کمنٹ کرے انسان. جب نہیں ڈرتے ہیں تو آپ کو لا محالہ یہ خوف آتا ہے کہ جیسے دوسری دنیا میں ہوا ہے, کتنے نقصانات ہو گئے, کتنی اموات ہو گئیں, بزنسز ٹھپ ہو گئے, معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا, اور پھر آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ گورنمنٹ بھی مطلب اس مخمصی میں اور اس میں رہی ہے, اور پھر اس کے بعد بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلے کیے گئے ہیں کہ دیکھیں تمام پریکاشنز کو ایس پیز کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیں یہاں رکنا نہیں چاہیے. ہم ایسے صحرا میں ہیں کہ جس سے نکلنا ہمارا ضروری ہے, ہم یہاں پہ نہیں رک سکتے, ہمیں آگے جانا ہوگا. شیخ صاحب جو چیزیں معذرت کے ساتھ جو بہت ناگزیر ہیں یا مجبوراً ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں اس کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے کئی جگہوں پہ, ہمارے ایم این ایز ہمارے پارلیمنٹیرینز ماشاءاللہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اسلام آباد آنا ہے, یہاں پہ ہی وہ سیشن اٹینڈ کریں گے نا, تو ان کے اپنے گھر یہاں پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے رہائش کی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, یہ بھی ممکن نہیں ہے ان کے پاس لیپ ٹاپ نہ ہو یا کمپیوٹرز نہ ہو, تو یہ کوئی عام آدمی کی بات تو ہو نہیں رہی. اور پھر رول ماڈلز ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی بات تھی یا کوئی اتنا مشکل تھا کہ جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا اور ہم ڈائریکٹ سیشن پہ چلے گئے. میں آپ کی ویوز کی تائید بھی کرتا ہوں اور اس سے اختلاف بھی یوں کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم رول ماڈل ہیں تو ہر صورت میں ہم رول ماڈل ہیں, نہ صرف اس کو آبزرو کرنے کے لیے اس کی اسٹرکٹنس کو دیکھتے ہوئے اس کے ایس او پیز آبزرو کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے نارمل لائف کی طرف بھی تو آنا ہے. ہم ایک جگہ پہ نہیں رک سکتے. میں اس چیز کی افادیت سے کبھی انکاری نہیں ہوں کہ جو کنیکٹیویٹی کے جو ایشوز ہیں, کنیکٹیویٹی اس وقت بڑی فاسٹ ہے, اور ابھی ہم 5G کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں تو پوری دنیا ایک اتنی کنیکٹڈ ہوگی کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ جہاں میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے آپ کو محسوس ہوگا جیسے سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک گیپ اس وقت بھی میرے خیال میں شاید قدرت کی طرف سے کریٹ ہو رہا ہے کہ کنیکٹیویٹی اس وقت 5G کے لیے اتنا بڑا گیپ بن رہا ہے, لیکن کورونا ایک بڑی آفت ہے. میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کی اس بات سے اختلاف یوں کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں نارمل لائف کی طرف تو آنا ہوگا. میرا ایک سوال آپ کو ضرور یہ بتائے گا کہ دیکھیں آپ کی دنیا کے سارے کام کنیکٹیویٹی سے نہیں ہوتے, آپ کی دنیا کے لیکن یہ کام تو ہو سکتا ہے نا شیخ صاحب. مجھے صرف اعتراض اس بات پہ جو بار بار میں کر رہی ہوں کہ یہ کام ہو سکتا تھا, اگر ہم چاہتے تو کر سکتے تھے. اور دوسرے یہ کہ آپ نے کیا کچھ تھوڑا سا کوشش کی کہ دنیا بھر میں اگر ایک سروے کر لیا جاتا کہ کیا کہیں پہ ابھی سیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے بحال ہوئے, کیونکہ میرے نالج میں اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے آپ کریکٹ کر دیں کہ ایسا ابھی تک نہیں ہوا, بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہو رہا. تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ایسی مجبوری تھی. بہرحال میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پی ایم ایل این کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. جی شیخ صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں بڑے بڑے ممالک میں آپ دیکھیں کہ سکولز بھی کھل گئے ہوئے ہیں, جرمنی میں سکولز کھل گئے ہوئے ہیں, اور دوسرے کنٹریز میں جو بہت زیادہ امپیکٹ تھا وہاں پہ سکولز کھولے جا رہے ہیں.
میرے کہنے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آبزرو بھی نہ کریں اور اس کے بعد ایک عام لائف کی طرف آ جائیں، بٹ ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے اس کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے تھے اور ہمیں اب نارمل زندگی کی طرف آ جانا چاہیے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیونکہ ریکوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے دی گئی تھی سیشن بلانے کی، ایجنڈے کی طرف آ جاتے ہیں. ایسی کیا سفارشات یا ایسی کیا تجاویز تھیں، کیونکہ گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، جو آپ کو لگتا تھا کہ اس کے لیے سیشن بلانا ناگزیر ہے اور سیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ضرور ہونا چاہیے جس میں جا کے ہی وہ بات کی جا سکتی ہے، ادروائز وہ باتیں جو ہے وہ نہیں پہنچائی جا سکتی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ نے ابھی خود فرمایا کہ یہ ایسے لگتا تھا جیسے گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار ہے. ہمارے بہت قابل احترام بھائی شیخ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے آپ سے اختلاف بھی کیا، اتفاق بھی کیا، لیکن کنفیوژن کا شکار جو ہے وہ تو یہ حکومت بھی ہے، حکومت کے ترجمان بھی ہیں، اور یہ جب تک حکومت رہنی ہے کنفیوژن کا شکار ہی رہنی ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قوم کے منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور کسی بھی قوم کی آواز اور اس کے ترجمان جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے، اور یہ قوم کے اجتماعی شعور کی مظہر بھی ہوتی ہے. دیکھیں باقی ادارے کام کر رہے ہیں، عدلیہ کام کر رہی ہے، آپ کے سامنے کام کر رہی ہے، باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، انتظامیہ کام کر رہی ہے. اور چند دن پہلے عدلیہ نے پوچھا، سپریم کورٹ نے پوچھا، بات کی، آبزرویشن آپ نے سنی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ دنیا جہان میں اس طرح کی کرائسس جب آتے ہیں، بحران آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، تو وہاں کی پارلیمنٹ قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. ہماری پارلیمنٹ کدھر گئی ہے؟ تو بات یہ کہ اجلاس بلانا جو ہے وہ بالکل ضروری تھا. یہ انہوں نے جو بلایا ہے ہماری ریزولوشن پہ، یہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، تاکہ یہ ہے کہ قوم دیکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو قوم اپنے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے، منتخب نمائندوں کے ایوان کی طرف دیکھتی ہے رہنمائی کے لیے اور ضروری فیصلوں کے لیے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ چلیں، یہ ہے کہ دیر آئے درست ہے، یہ بالکل بلانا چاہیے تھا اور اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا. رائٹ. اچھا چیمہ صاحب، ایجنڈا کیا ہو گیا؟ ایجنڈے کے حوالے سے کچھ بتا پائیں گے؟ جیسے کہ مشل نے بھی آپ سے دیکھیں، پوچھا. ہم تو دیکھیں، ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اس میں یہ جو ایک قومی ایشو صرف نہیں بلکہ گلوبل ایشو ہے، اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کہاں کا یہ ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. کوتاہیوں کا مطلب یہ، ان کی نشاندہی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں ہم کوئی نہ کسی بھی معاملے میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے. اب ہم تو یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ مل کے اس اچھا چیمہ صاحب، جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ایک نیشنل کاز، نیشنل بینیفٹ کے لیے ہم نے دیکھا کہ لیک آف کوارڈینیشن ہے. ہماری جو سیاسی ہم آہنگی اور سیاسی اتفاق و اتحاد تھا، ہمیں وہ معذرت کے ساتھ اتنا مضبوط اور اتنا جو وہ یکجا نظر نہیں آیا جو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب کو آنا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آیا ہے، پلوامہ کا واقعہ ہوا، جب کشمیر کا انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا انڈین گورنمنٹ نے، جب یہ کہ ایک بہت بڑا ایشو اس طرح کا ہوا، پوری وادی کشمیر کو انہوں نے جیل میں تبدیل کر دیا. ہم نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، آئیں مل بیٹھیں، کوئی قومی کانفرنس، کوئی آل پارٹی کانفرنس بلائیں. عمران خان صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی، وہ یہ مودی کو فون کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چند فٹ آگے بڑھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. باقی اپوزیشن کے قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے یا ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھے. کرونا کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں. ایک بار اسپیکر صاحب نے جب کانفرنس بلائی ہے، میٹنگ بلائی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آ کے اپنی ایک مقصد سے بات کر کے وہ چلے گئے. بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ ہے ان کی سیریسنیس. تو بات یعنی اس طرح کا جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے. سر کام تو حکومت کر رہی ہے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہاں تو تنقید دیکھنے کو ملتی ہے. اگر آپ تنقید برائے اصلاح نہیں کر سکتے تو تنقید برائے تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. مجھے اجازت دیں. دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں متفقہ قرارداد کی بات ہوئی کشمیر پہ، ہم نے آگے بڑھ کے ساتھ دیا. دیکھیں ان کا حالت بلکہ الٹ ہے کہ ان کو چاہیے تھا جب سندھ گورنمنٹ نے بلتستان گورنمنٹ نے بر وقت اقدامات کیے، لاک ڈاؤن سب سے پہلے انہوں نے کیا، تعلیمی ادارے بند کیے، آئسولیشن سینٹر قائم کیے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو فراخلی کا مظاہرہ کر کے ان کی تعریف کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کا شاید جواب دینا چاہ رہے ہیں میاں عتیق صاحب. جی عتیق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جہاں سے شروع کیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون نہ کنفیوژن کا شکار ہے. بہرحال میں تو کم از کم نہ لیگلی
اور نہ ہی ٹیکنالوجی کے اس پہ کسی قسم کے کوئی کنفیوژن کا شکار ہوں، بیکاز میں تو صرف اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئیں اس وقت میں، تمام جو ہمارے ممبران ہیں جن کو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو عام عوام ہے وہ سب کچھ دیکھے۔ دوسرا، چیمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وی بینگ دی ریپریزنٹیٹیو، اگر 4 مہینے سیشن ہوگا ہی نہیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ پہلے بھی ہمارا سیشن سینٹ کا، میں سینٹ کے حوالے سے بات کروں گا، تو 2.5 مہینے نہیں ہوا، اب بھی تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہمارا سیشن نہیں ہوا۔ تو اب اگر 1 سال میں 4.5-5 مہینے سیشن ہی نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا ریپریزنٹیشن کریں گے؟ معاملات کو کیسے لے کر چلیں گے؟ جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کر ایوان بالا میں اور ایوانوں میں بھیجا ہوا ہے، آپ ان کی ریپریزنٹیشن کیا کریں گے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا میاں صاحب، اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم تو صرف طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے۔ میں تو صرف اس لیے اعتراض اٹھا رہی تھی کہ اس کے اور طریقے بھی تھے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے آ کے مل بیٹھتے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، جو ہمیں تو یہ وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جب دوسرے ممالک نے یہ اڈاپٹ کر لیے دوسرے طریقے تو ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اب اس میں ایک بات یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس کنیکٹیوٹی، معذرت کے ساتھ میری نظر میں ہر ممبر کے پاس ایک سمارٹ فون موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں کنیکٹیوٹی صرف اور صرف اس کے لیے 3G چاہیے۔ میں نے اپنے آپ بہت سے پروگرام کیے ہیں جو ہمارے دوست بیٹھ کر وہاں سے وانا سے، یہ اپنا گوٹکی میں، ڈیرکی میں، بلوچستان کے ریموٹ ایریاز سے، سبی سے، ہمارا سیشن میں ہمارے ایک ممبر وہ USA میں تھے، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنا ہماری ویبنار کو اٹینڈ کیا، اپنی رائے دی، ایک دوسرے کے ساتھ بات کی، ساری چیزوں کو پہنچایا۔ تو اس لیے میں پھر اس کو کلیئر کرتا چلوں، الحمدللہ پاکستان ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا کے جو سر فہرست ملک ہیں ان میں ہے۔ ہم بھی بہت جلدی 5G پر جا رہے ہیں، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں 3G والا بھی جو فون ہے وہ بھی بڑے آسانی سے یہ اس طرح کے ویبنار کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے، کمپلیٹ اپوزیشن، انہوں نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم قطعی طور پر کسی قسم کا کوئی جو ورچوئل سیشن ہے اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ جو اگر حکومت کرنے بھی جائے گی تو ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، ہم اس کو لیگیلٹی کو چیلنج کر دیں گے۔ اب میرا بڑا معصومانہ سا ایک معصومانہ تجویز ہے یہاں پر کہ دیکھیے آج وقت ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ میاں صاحب کہ اگر اس موقع پر بھی، اس مشکل وقت میں بھی ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں کھڑے ہوں گے اور کنفیوژن عوام کو دکھائیں گے تو عوام بیچاری جو ہے وہ تو مزید کنفیوز ہوگی۔ شیخ صاحب ایجنڈے کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت ہم نے لمبی بحث کر لی کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اجلاس ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اب ہو رہا ہے، تو ایجنڈا کیا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ آج بھی اپوزیشن جو ہے وہ تنقید تو بہت زیادہ کرے گی، جو چیمہ صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر، تو آج کے ایجنڈے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ یہ مسئلہ بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، ہمارے بڑے سافٹ سپوکن پرسن ہیں، لیکن بعض اوقات حقیقت پسندی سے دور ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اپوزیشن کا، ہیلے بہانے سے کئی دفعہ ریکوزیشنز ہوئی اور اجلاس کال ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان اجلاسوں میں جو کیا تماشا بنا وہ آپ کے سامنے ریکارڈ موجود ہے۔ اور بلکہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بھی اجلاس ایسا ہوا ہو جس میں جو کرپشن کے کیسز اور لیڈران کی گرفتاری اور نیب اور اس کو انہوں نے اس میں نہ لایا ہو۔ تو میں آج بڑی امید اور اس کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے امید تو پوری ہے کہ یہ آج اس اجلاس میں اپوزیشن صرف اسی ایک ہی پوائنٹ کے اوپر رہے گی، کورونا کے اوپر، اور گورنمنٹ کی جو اصلاحات ہیں، گورنمنٹ کی جو اقدامات ہیں اس کو سراہتے ہوئے اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اور جہاں پہ ہماری کمزوری ہے اس کو آ کے ہمیں اس کی کریں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو اور یہی ون پوائنٹ ایجنڈا رہے۔ اچھا یہ ہم چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، شیخ صاحب چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ساتھ مجھے۔ چیمہ صاحب کیا کہیں گے آپ شیخ صاحب کی بات پر کہ ایسا ہوگا، یونٹی ڈسپلن نظر آئے گا ہمیں آج کے اجلاس میں، اور صرف کرونا پر اسپیسیفائیڈ ہوگا؟ شیخ صاحب کی معصومیت جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس پہ ویسے ہی نثار ہونے کو دل چاہتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ وہ
सितम पे सितम करते जाएं, हुकूमत जुल्म पे जुल्म करती जाए, हम फिर भी उफ तक न करें, ये उनकी मासूमाना ख्वाहिश है। हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम है पूरा। हम वैसे भी यूज टू हैं, अब तो ये कि हम आदी हो गए इसके। ये जो है ये वो कोई बात नहीं, जो कोई क्राइसिस हो, कश्मीर का हो, कोरोना को हो, इस हवाले से जो नैब की हरकतें है ना, उसमें कोई कमी आई है ना, हुकूमत और नैब के गठजोड़ में जो उसके जो नताइज हैं वो भी पूरी कौम के सामने है ना, उसमें कोई तब्दीली आई है। तो कोई बात नहीं, हम तो इसके आदी हैं। सबसे बड़ा एतराज चीमा साहब इस वक्त, सबसे बड़ा एतराज क्या आप उठाने जा रहे हैं आज असेंबली के अंदर? अगर आप मुझे ये बताएं तो फिर मैं आपके इस फैसले के ऊपर मैं ये कहूँगा, हमारी ये ख्वाहिश होगी, हमारी गुजारिश ये होगी कि हुकूमत इस मामले में पूरी अपोजिशन को, मुत्तहिदा अपोजिशन को एतमाद में ले, एक इस तरह की सीरियसनेस का मुजाहरा करे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे, तंगदर्दी का मुजाहरा ना करे, पूरी कौम को साथ लेके चले, कौम के नुमाइंदों को साथ लेके चले, मुत्तहिदा अपोजिशन को बुलाए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो, उसमें एक मुत्तहिदा अमल तय हो। और इसमें ये है ये आप लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर आप चाह रहे हैं? और मैं एक और बात है कि ये देखिए मेडिकल मियां अतीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर जो हैं उनकी राय को हर कीमत पे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। राइट। और इस वजह से देखिए लॉकडाउन हो या कोई आगे स्ट्रेटेजी को तय करने की बात हो, मैं समझता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं इसमें उनकी राय की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को डॉक्टर्स की राय को बहुत ज्यादा अहमियत, बिल्कुल डॉक्टर्स की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब आप हमारे तरफ मौजूद रहिएगा। मियां अतीक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंटिन्यू प्लीज। देखिए, जो आपका ये मशाल का सवाल था वो बहुत परफेक्ट था कि जी आज के एजेंडे की बात करते हैं। मैं चूंकि मेंबर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट होता है, तो ये एजेंडा मेरे पास आया हुआ है। जब हम एजेंडे को देखते हैं तो एजेंडे के ऊपर टोटल 5 आइटम हैं। उनमें क्वेश्चन आंसर के बाद 2 कॉलिंग अटेंशन है, और सबसे जरूरी चीज जो है, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे ये बाबर एवान साहब, उन्होंने अंडर रूल 259 के तहत कहा है कि जी हमें परमिशन दी जाए कि द हाउस में डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ करंट पेंडेमिक कोविड-19। सो मकसद सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि इस इजलास में जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाए और एक कलेक्टिव विजन के तहत कुछ ना कुछ प्रपोज किया जाए। माजरत के साथ इल्जाम दर इल्जाम पे ना जाया जाए, ओवर एंड अबव पार्टी पॉलिसी होकर देखा जाए। इस वक्त पूरी कौम पेंडेमिक में है, पूरी दुनिया पेंडेमिक में है, लेकिन मुझे जो फिक्र है वो अपनी कौम का है। हमें सब कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसको बेहतर कैसे किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है उसके ऊपर जरूरी बात करनी चाहिए। हमने दुनिया से 38 ममालिक से जो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं उनके वेबिनार कराए हैं। हमारा जो डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप है, हम हर रोज मिनिमम एक वेबिनार जरूर कर रहे हैं, और जिसमें 250-250 लोग शामिल होते हैं। अच्छा। बताने का मकसद है कि जब तक हम कलेक्टिव विजन के तहत, मेरी गुजारिश होगी दोनों हाउस के मेंबरों से कि ये जो पोस्ट कोरोना सिचुएशन ऑफ द कंट्री है, एक प्रेजेंट सिचुएशन और दूसरा पोस्ट कोरोना सिचुएशन, इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाए, ताकि फिर हम ये देख सके। लॉकडाउन का सुन लीजिएगा, मेरे पास जो वीडियोस आई हैं, लॉकडाउन 3 से 5 दिन में दोबारा हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं मियां साहब। आप ये आज सुबह मैंने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग अटेंड की है, जिसमें ये कहा गया है कि विद इन लास्ट 2 डेज फिगर जंप कर रहे हैं, और अगले अगर 3 दिन में मजीद, बिकॉज जिस किसी के ऊपर भी कोरोना वायरस अटैक करता है उसका 5 दिन में सिम्टम सामने आते हैं, और फिर वो फील करता है कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए। 5 दिन के अंदर अंदर आप देखिएगा सिचुएशन सामने आ जाएगी। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मजबूरी क्या है। जब मैं अपने बाजारों की हालत देखता हूं, शाम को अफ्तारी से पहले, यकीन कीजिएगा कल तकरीबन उसी तरह की ट्रैफिक थी पूरे मुल्क में जैसे पिछले साल अफ्तारी से पहले थी, जैसे नॉर्मल रूटीन में होती थी। कल दुकानों के बाहर उसी तरह का रश था। जैसे हमारे यहाँ पिंडी में एक मोती बाजार है, एक दोस्त ने उसकी वीडियो भेजी सैटरडे की, और ये रोना आता है कि वो ज्यादातर लेडीज का बाजार है,
عام غریب لوگ جا کر وہاں پر اس کو اپنا وہ کرتے ہیں خریداری. جب وہ عورتیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, نہ انہوں نے گلوز پہنے ہیں, نہ انہوں نے جو ہے نا کوئی ماسک پہنا ہوا ہے, تو پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہاں آ رہی ہے میاں صاحب؟ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو انفورس کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی شاید میں قطعی طور پر یہاں کوئی آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب میں بھی یہ چاہتی نہیں تھی, میں بھی یہ چاہتی نہیں تھی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اقدامات بہت پہلے سے کر لینے چاہیے تھے؟ پولیس اہلکار ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے, ایک شاپ کے اندر کتنے لوگوں نے داخل ہونا ہے, باہر ایک پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ عام روٹین میں بھی وہاں پہ پورے کیوز بنے ہوتے ہیں, قطاریں لگی ہوتی ہیں, اور اب تو یہ پینڈیمک ہے, اس کا خطرہ تھا, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان کو انفورس کرا سکتی ہے, میک شور کرا سکتی ہے؟ آپ کو راجہ بازار راولپنڈی کے سینیریو میں دیکھیں, شہالمی مارکیٹ کے سینیریو میں دیکھیں, ایک چھوٹے سے گاؤں, چھوٹے دیہات, چھوٹے قصبے کے سینیریو میں دیکھیں, آپ کے رشتہ دار جو ڈیولپڈ ورلڈ میں ہیں ان کے مطابق مت دیکھیے. کچھ معاملات میں سختی کرنی پڑتی ہے میاں صاحب. میں شیخ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی یہی سوال لے کے, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. ایک سیکنڈ سنیے گا, جو ڈیولپڈ ورلڈ میں ہو رہا ہے وہ گھر بیٹھے لوگوں کو کیش جو ہے وہ ڈالر اور پاؤنڈ اور درہم دے رہے ہیں, ان کی اور بات ہے. ہمارے پاس تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں, لیکن اویئرنیس لانی پڑے گی, عوام کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. قطعی طور پر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں حکومت کا لائی ہوں, حکومت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جتنے جو لیکن اگر نہیں سمجھ رہی ہے عوام اگر نہیں سمجھ رہی تو پھر حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا شیخ صاحب. اگر نہیں ہے اویئرنیس جو ہے وہ لوگ نہیں اویئر ہو رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں فالو, تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کوئی حکومت کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھیں؟ کوئی پولیس اہلکار ہر جگہ پہ کھڑے ہوں, تعینات کر دیے جائیں, اور وہ زبردستی لوگوں سے جو ہے وہ یہ کرائیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں, اور وہ 1 by 1 اگر کسی شاپ میں جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. چل دیکھیں, میں آپ کے سینیٹر صاحب کی بات, جن کے خیالات ہیں اور ان کے اندیشے ہیں, ان کی میں تائید کرتا ہوں کہ یہ پینڈیمک جس صورتحال میں ملٹیپلائی ہوتی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اور پھر آپ کا سوال کہ جی پولیس کے جو گارڈز ہیں وہ ہونے چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں ہم نے مور دین 40 days کی جو وہ لاک ڈاؤن ہے وہ دیکھی ہے, اور اس میں بھرپور طریقے سے گورنمنٹ نے اپنی جو وہ لاک ڈاؤن تھی اس کو انفورس کیا. اور لیکن جب لاک ڈاؤن کو ختم کیا جا رہا تھا, جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا, تو اس سے پہلے اقدامات نہیں ایسے کرنے چاہیے تھے کہ جب ہم یہ ختم کریں گے, ان کیس کے اگر لوگ جو ہیں وہ فالو نہیں کرتے, معاف کیجئے گا, ان SOPs کو, تو پھر ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہوگا, پھر ہمارے پاس کیا ایسے اقدامات ہوں گے جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے سے ہی کوئی ٹریننگ دی جاتی لوگوں کو, پولیس والوں کو, یا کوئی ایسی فورس جو ہے وہ کریٹ کی جاتی جو ایسی مختلف پوائنٹس کے اوپر موجود ہوتی, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا, یہ بھول رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اقدامات پی ایم ہاؤس میں جو ساری جو پالیسیز آئی ہیں آپ کے سامنے, پہلے احساس کے حساب سے, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر ریلیف فنڈ آیا, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر ٹائیگر فورس آئی, یہ ساری اسی کووڈ-19 سے مینج کرنے کے لیے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ساری چیزیں تھیں. اور جو پولیس کا تھا, پولیس نے باقاعدہ اپنی پولیسنگ کی ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جب نظر نہیں آ رہے ہیں جس طریقے سے گورنمنٹ نے شیخ صاحب ابھی تک مارکیٹس کے اندر, جیسے میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حالات بہت خراب ہیں, اور یہ اس طرح کے حالات ہیں کہ خدا نہ خواستہ بہت تیزی سے, بہت خوفناک حد تک کیسز بڑھ سکتے ہیں. میں اندیشوں سے ان کے میں کبھی انکار نہیں کرتا جو ان کے اندیشے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں جو اس کے اثرات آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اللہ کی مہربانی کہ ہمارے ملک میں ابھی تک کافی کنٹرول ہے. ساتھ ساتھ میں دیکھیں دنیا نے بھی کھلنا شروع کیا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لاک ڈاؤن کر کے بیٹھ جائیں, پھر 6 مہینے تک نہ آپ کی انڈسٹریز, نہ آپ کا بزنس, نہ آپ کا کچھ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کہاں جائیں گے. بالکل یعقوب شیخ صاحب, وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنی دیر تک ہم جو ہے وہ معاشی لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی کو ان سختیوں سے بچانا بھی ہے, ملک کے نظام کو بھی چلانا ہے, اور ریلیف بھی فراہم کرنا ہے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گی چیمہ صاحب سے, کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. چیمہ صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ جو اب لاک ڈاؤن کھلا ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کہ ابھی یہ نہیں کھلنا چاہیے تھا؟ چیمہ صاحب دیکھیے مجھے اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, آپ ترقی یافتہ ملکوں میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کا پاکستان کے لاک ڈاؤن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تو حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن تھا, عملاً لاک ڈاؤن تھا. یہ تو یہ کہ کاغذی لاک ڈاؤن تھا,
چلیں شکر ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ بھی آپ تنقید کرتے گورنمنٹ پہ تو پھر مجھے یہ دیکھیں میری بات سن لیں، جب آپ میری بات کو سن لیں، جب آپ کے لائف اور لائیولیہوڈ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو لائف کو آپ سب سے پہلے اس کو پریفرنس دیں گے، لائف ہوگی تو باقی سارے کام بھی ہوں گے اس وجہ سے۔ اور ڈاکٹروں کا دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ یہ میڈیکل ایشو ہے، ٹھیک ہے، ان کی مشاورت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میاں صاحب لاسٹ کامنٹ، کیونکہ ہم پھر بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ میاں صاحب دیکھیے میں تو اگر آج کا پروگرام آپ کا دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، جب عوام کو روکے گی تو پھر ہی اویئرنیس بھی آئے گی اور لوگ رکیں گے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا دونوں ہاؤسز کے ممبر سے کہ خدارا اس سیشن کو کسی وہ آرڈنری سیشن کی طرح مت لے کر چلیں، اس کو ایک نیشنل کاز کے تحت لے کے چلیں، سب ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت سلوشنز نکالیں کہ قوم کو اس وبا سے کیسے بچایا جائے۔ اور جو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ابھی سیشن ہو جائے گا، تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا، پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے صرف ایک فکرہ مجھے دیکھیں، مجھے اجازت دیں، وقت ختم ہو گیا ہے چیمہ صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا، میاں عتیق صاحب آپ کا، اور یعقوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد بالکل دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن سے بچنا ہے اور اگر آپ نے زندگی کے معمولات کو لے کر چلنا ہے تو پھر اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ کے لیے دی گئی ہیں ان پر آپ نے من و عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ محتاط رہیے، محفوظ رہیے، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔